तारीख इस्लाम में सबसे बड़ा कारनामा फरंगियों से मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाना था और इस्लाम के हुक्मरानों की ये ख्वाहिश तो थी कि फरंगियों से बैतुल मुकद्दस का ये कब्जा छुड़वाया जाए, मगर ये इजाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिस्से में आया। मैं हूं फैसल अकरम और डेली अब तक की सीरीज़ तारीख इस्लाम के सिपा सलार में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी सुना रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की लातदाद फतूहात का जिक्र तारीख के औराक में दर्ज है, मगर इस्लामी तारीख में इसका सबसे बड़ा कारनामा फरंगियों से मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाना था, जिन्होंने काम बरस कबल पहली सलीबी जंग के दौरान इस पर कब्जा कर लिया था और कब्जा के बाद बैतुल मुकद्दस शहर में मौजूद हर शहरी को बिला तफरीक बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। मौरखीन के मुताबिक 70,000 मुसलमानों को खून में नहलाया गया, ख्वाह वो मस्जिद अक्सा में मौजूद थे या शहर के घरों और गलियों में। बैतुल मुकद्दस पर कब्जा से कबल शहर का मुहासरा किया गया, जो 7 से 15 जून 1099 तक जारी रहा, ताकि कोई शहरी अपनी जान बचाने के लिए शहर से निकलने में कामयाब न हो सके। इन दिनों बैतुल मुकद्दस मिस्र की फातमी खिलाफत के ज़ेर हुक्मरानी था। हुक्मरानों की कमज़ोरी के बाइस इस्लाम दुश्मनों को ये खेल खेलने का मौका मिला। बैतुल मुकद्दस पर कब्जा के बाद एक बाकायदा फरंगी सल्तनत भी वजूद पजीर हो गई, जिसे किंगडम ऑफ यरूशलेम का नाम दिया गया, जो तकरीबन 2 साल यानी 1099 से 1291 तक कायम रही और जिसके तहत मुसलमानों के कई दीगर इलाके भी फतह कर लिए गए। तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरानों की ये ख्वाहिश तो थी कि किसी तरह फरंगियों से बैतुल मुकद्दस का कब्जा छुड़वाया जाए, मगर ये एजाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिस्से में आया। सुल्तान का पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था, जिसे मिस्र और शाम का पहला सुल्तान होने का एजाज़ भी हासिल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक कुर्द ख़ानदान से था जो आर्मीनिया से नकल मकानी करके तकरीत में आबाद हो गया था। सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब, जो तकरीत कला के इंचार्ज कमांडर थे, ने 1132 में मौसल के हुक्मरान अमादुद्दीन जंगी को इसके दुश्मनों से बचाने के लिए कला में पनाह दी थी, जिस पर इसे बरतरफ कर दिया गया और वो अपनी फैमिली के हमरा मौसल मुंतकिल हो गया था। जिस रोज़ नजमुद्दीन अय्यूब को तकरीत छोड़ना पड़ा, इसी रात को सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश हुई। 1139 में सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने अपने ऊपर किए जाने वाले एहसान के बदला में नजमुद्दीन अय्यूब को अपने बालबेक कला का कमांडर मुकर्रर कर दिया। 1146 में सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की वफात के बाद इसका बेटा नूरुद्दीन जंगी हलब का हुक्मरान बन गया, तो इसने सलाहुद्दीन का ख़ास ख्याल रखा और इसे बेहतरीन तालीम और तरबियत दिलवाई। बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि सलाहुद्दीन का ज़्यादा रुझान मजहबी तालीम की तरफ था और कुरान और हदीस के इल्म में इसकी दिलचस्पी काबिल ज़िक्र थी। बचपन में इसे फ़न सिपाहगरी का ज़्यादा शौक़ न था, मगर अरब जंगजुओं की स्वाह उमरियाँ पढ़ने और इनकी दीन इस्लाम के फैलाव के लिए की जाने वाली फतूहात का अहवाल जानने में इसे गहरी दिलचस्पी थी। सलाहुद्दीन ने अरबी ज़बान और कुर्दी ज़बान पर भी अबूर हासिल कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी महारत हासिल करने के लिए अपने एक चचा असदुद्दीन शेर कोह से तरबियत ली, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में अहम कमांडर थे। 1163 में मिस्र में वज़ीर आज़म के ओहदे पर अराकीन सल्तनत की बाहमी लड़ाई के बाद मिस्र के खलीफा ने सुल्तान नूरुद्दीन से ताउन की दरख्वास्त की, तो इसने 1166 में सलाहुद्दीन के चचा शेर कोह को मिस्र भेज दिया। सलाहुद्दीन की उम्र इस वक्त 26 बरस थी, वो भी शेर कोह के हमरा मिस्र चला गया। सलाहुद्दीन की जंगी महारत का मुजाहरा पहली मर्तबा जंग बबैन में हुआ, जो 18 मार्च 1167 को सल्तनत यरूशलेम की सलीबी फ़ौज और नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज के दरमियान लड़ी गई। ये जंग दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या शहर गीज़ा के करीब वक़ूअ पज़ीर हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी फ़ौज के एक कमांडर की हैसियत से इस जंग में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ेरे क़यादत लड़ने वाली फ़ौज ने न सिर्फ सलेबी फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया, बल्कि इसके कमांडर को भी कैदी बना लिया। सलेबी फ़ौज पर मुसलमान फ़ौज की इस फतह को तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल वाक़या तस्वुर किया जाता है। इस फतह के नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायदाना सलाहियतों का चर्चा पूरी इस्लामी दुनिया में होने लगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के अहम शहर इस्कंदरिया का रुख किया, जिस पर सलीबी सल्तनत ऑफ यरूशलेम ने कब्जा कर रखा था, मगर इस कब्जा के पीछे मिस्र के एक साबिक वज़ीर आज़म शावर की मिली भगत कार फरमा थी। 1169 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस गद्दार उम्मत को मौत के घाट उतार दिया,
جس پر فاطمی خلیفہ آل عدید نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بطور وزیر اعظم نامزدگی کی وجہ اس کے خاندان کی فراخ دلی، فوجی طاقت اور شجاعت کے حوالے سے شہرت تھی۔ مصر کے بعض فوجی کمانڈروں اور اراکین سلطنت نے صلاح الدین ایوبی کو ایک غیر مصری قرار دے کر اس کی بطور وزیر اعظم نامزدگی کی شدید مخالفت کی اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبہ بندی میں خلیفہ کے محل کا سیکیورٹی چیف تاجی متامن الخلیفہ ملوث تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی کے سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا اور وہ تمام لوگ جو اس سازش کا حصہ تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کی سربراہی میں بازنطینی عیسائی فوج کو قاہرہ سے 200 کلومیٹر دور ساحلی شہر دمیاط میں خوفناک شکست دی۔ 1170 میں بغداد سے عباسی خلیفہ مستنجد باللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا کہ وہ فاطمی خلیفہ آل عدید کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت تک صلاح الدین ایوبی نے بطور وزیر اعظم مصر کے تمام انتظامی اور عسکری امور پر کافی حد تک دسترس حاصل کر لی تھی۔ 1170 میں ہی صلاح الدین ایوبی نے فرنگیوں کے خلاف اپنی نئی مہم کا آغاز کر دیا اور فلسطینی علاقہ میں واقع ایک شہر دیر البلاح کا محاصرہ کر لیا جو صلیبیوں کے زیر قبضہ تھا۔ یروشلم سلطنت کے بادشاہ امالرک نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور فلسطین کے مزید علاقے فتح کر لیے، جن میں خلیج الیاس بھی شامل تھی۔ خلیج الیاس صحرائے سینا اور عربین جزائر کے درمیان واقع ہے، جس کے مغرب میں خلیج سویس موجود ہے۔ یہ علاقہ بنیادی طور پر اردن کا حصہ ہے مگر اس وقت اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے جون 1171 کو صلاح الدین ایوبی کو ایک خط کے ذریعے ہدایت کی کہ وہ مصر میں فاطمی خلافت ختم کر کے خلافت عباسیہ کو بحال کرے۔ یہ معاملہ ویسے ہی حل ہو گیا کیونکہ آخری فاطمی خلیفہ آل عدید شدید بیمار ہو گیا اور 13 ستمبر 1171 کو وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے مصر میں عباسی خلافت بحال کر دی اور قاہرہ کی مساجد کے خطبہ میں خلیفہ المرتضیٰ کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا خود مختار سلطان بننے کا بھی موقع مل گیا۔ فاطمی خلافت 909 سے 1171 تک یعنی 262 سال قائم رہی۔ 1173 کے موسم گرما میں صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ آرمینیا کے فرنگی زائرین کے روپ میں عیسائی ریاست نوبیا کی فوج مصر کی سرحد پر جمع ہو گئی ہے اور اس کا منصوبہ مصر کے جنوب میں واقع شہر آسوان کا محاصرہ کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج بھیج کر ان کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا مگر پھر 1173 میں نوبیا کی فوج نے آسوان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس پر سلطان ایوبی نے نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ ریاست نوبیا کے اہم شہر ابریم پر قبضہ کر لیا۔ 31 جولائی 1171 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد ایوب گھڑ سواری کرتے ہوئے گر کر شدید زخمی ہو گئے اور 9 اگست 1173 کو وفات پا گئے۔ 1174 میں سلطان ایوبی نے اپنے ایک کمانڈر توران شاہ کی قیادت میں یمن کو فتح کرنے اور عدن کی بندرگاہ کو ایوبی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی جس نے مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیے۔ 15 جولائی 1174 کو شام کے حکمران سلطان نور الدین زنگی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت اس کا بیٹا صالح اسماعیل صرف 11 برس کا تھا۔ والد کی وفات پر اسے سلطانی کا منصب سنبھالنا پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ مرحوم سلطان نور الدین زنگی کے ایک درینہ کمانڈر گمشتگین نے کم عمر سلطان کی سرپرستی اپنے ذمے لے لی مگر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ نور الدین زنگی کے مقرر کردہ تمام اہم امراء اور حکومتی اہلکاروں کی جگہ اپنے وفادار افراد کا تقرر کر دیا۔ کم عمر سلطان صالح اس صورتحال سے پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے چچا موصل کے حکمران سیف الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کی مدد کو آئے مگر سیف الدین نے انکار کر دیا، جس پر صالح اسماعیل نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مدد کے لیے پکارا۔ سلطان صلاح الدین اپنے 700 بہترین اور آزمودہ گھڑ سواروں کے ہمراہ دمشق کے لیے روانہ ہو گیا۔ مناسب تعداد میں اس کے ہمراہ تھی۔ 23 نومبر 1174 کو سلطان دمشق پہنچ گیا اور دمشق کے قلعہ میں قیام پذیر ہوا۔ وہ اپنے بھائی تفتیکن ایوب کو شام کا گورنر مقرر کر کے مرحوم سلطان نور الدین زنگی کے زیر حکمرانی رہنے والے علاقوں پر کنٹرول کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس کی فوج نے ہما کو آسانی کے ساتھ اپنے قبضہ میں لے لیا اور 30 دسمبر کو حلب کا محاصرہ کر لیا۔
اس دوران گمشتگین نے اسماعیلی جماعت کے ایک سربراہ رشید الدین سنان جو مصر میں فاطمی خلافت کو ختم کرنے پر صلاح الدین ایوبی کا سخت مخالف بن گیا تھا کے ساتھ مل کر صلاح الدین ایوبی کو اس کے کیمپ میں گھس کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے چند قابل اعتماد فوجیوں پر مشتمل گروپ تیار کیا۔ یہ فوجی سلطان ایوبی کے کیمپ میں داخل ہونے میں کامیاب تو ہو گئے، مگر سلطان کے محافظوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سب کو ہلاک کر دیا۔ قتل کے اس منصوبے کو تشکیل دینے میں عیسائی ریاست طرابلس کے حکمران ریمنڈ سوئم نے بھی مدد کی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اب اسماعیلی فرقہ کی اس جماعت کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جماعت بڑی منظم تھی اور النصریہ پہاڑوں کے اوپر انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا۔ ابھی تک 9 اہم قلعے جو اونچے پہاڑوں پر تعمیر شدہ تھے ان کے قبضہ میں تھے۔ صلاح الدین نے اگست 1176 میں ان کے خلاف فوج کشی کی، مگر اس کی فوج کسی ایک بھی قلعہ کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور بالآخر ان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنا پڑا۔ 22 ستمبر 1176 کو سلطان ایوبی واپس اپنے دارالخلافہ قاہرہ چلا گیا اور اپنے کمانڈر توران شاہ کو شام کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا۔ چونکہ سلطان قاہرہ سے 2 سال مسلسل غیر حاضر رہا تھا اور قاہرہ کی ترقی کے بہت سے منصوبے ادھورے رہ گئے تھے، لہٰذا اس نے قاہرہ کی حفاظت کے لیے شہر کی فصیل کی مرمت کرنے اور اسے مزید مضبوط بنانے کے علاوہ قاہرہ میں ایک عظیم الشان قلعہ کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کے علاوہ اس نے تلوار سازی کے ایک کالج کی تعمیر شروع کروائی اور دیگر عوامی اور عسکری فلاح و بہبود کے کئی ادارے قائم کیے۔ نومبر 1177 میں سلطان ایوبی نے فلسطین میں مزید فتوحات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ صلیبی فوج نے شام کے بعض علاقوں میں در اندازی کی اور حلب شہر کے شمال میں واقع حریم قلعہ کا محاصرہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر لی۔ صلاح الدین ایوبی نے 26,000 پیدل فوج، جن میں سے 8,000 انتہائی تجربہ کار اور اعلیٰ درجے کے سپاہی اور 18,000 سوڈان کے سیاہ فام فوجی تھے، اسقلان اور بوت شہر کے قریب جمع کر لی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسقلان شہر موجودہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے جنوب میں 50 کلومیٹر اور غزہ کی پٹی سے صرف 13 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس طرح لود موجودہ اسرائیل کا سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے اور تل ابیب سے صرف 15 کلومیٹر دور ہے۔ ایوبی فوج نے فلسطین میں رملہ شہر اور لود شہر کو تاراج کیا اور یروشلم کے دروازے تک پھیل گئی۔ 1178 میں یروشلم کے بادشاہ بالڈوم چہارم کی قیادت میں صلیبی فوج نے گولان کی چوٹیوں کے مشرق میں آباد مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مگر صلاح الدین ایوبی کے کمانڈر فروخ شاہ کی فوج نے صلیبیوں کو شکست دے دی۔ اس کامیابی کے بعد سلطان صلاح الدین نے اپنے بھائی العادل بن ایوب جو مصر اور شام کے کرد علاقے کا سلطان تھا سے 1500 گھڑ سواروں کا ایک تازہ دم دستہ منگوا لیا۔ موسم گرما 1189 میں کنگ بالڈوم نے شام کی طرف جانے والی سڑک پر ایک فوجی چوکی قائم کر دی، جس کا مقصد دریائے اردن پر تعمیر کردہ جیکب برج کو محفوظ بنانا تھا۔ اس کے رد عمل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ایک اہم قلعہ کو تباہ کر دیا اور پھر 30 اگست 1189 کو اس کی فوج نے یہ قلعہ فتح بھی کر لیا۔ 1180 میں یروشلم کے بادشاہ نے سلطان ایوبی سے درخواست کی کہ آئندہ کچھ عرصہ کے لیے دونوں فریقین ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں، کیونکہ خراب موسم کی وجہ سے فصلیں خراب ہو گئی تھیں اور علاقہ میں قحط پڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان نے یہ درخواست منظور کر لی۔ جون 1181 میں موصول کے حکمران سیف الدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بھائی عز الدین نے اقتدار سنبھال لیا۔ اسی سال 4 دسمبر کو حلب کا حکمران صالح بھی وفات پا گیا، مگر مرنے سے قبل اس نے اپنے اراکین سلطنت اور فوجی کمانڈروں سے حلف لیا کہ وہ اس کے چچا زاد بھائی موصل کے نئے حکمران عزیز الدین کے وفادار رہیں گے۔ مرحوم صالح کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اہم حکومتی اہلکاروں نے عزیز الدین کو حلب بلایا اور اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، مگر عزیز الدین دونوں ریاستوں موصل اور حلب پر حکمرانی کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور اس نے اپنے بھائی عماد الدین کو حلب کی حکمرانی سونپ دی۔ 11 مئی 1182 کو سلطان صلاح الدین مصر کے آدھی فوج اور لاتعداد سول حکومتی عہدیداروں کے ہمراہ قاہرہ سے دمشق کے لیے روانہ ہو گیا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے راستے میں ایوبی فوج پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی صلیبی فوج جمع کر رکھی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی نے مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے سفر کیا اور بخیریت دمشق پہنچ گیا۔ سلطان کی آمد سے قبل اس کے کمانڈر فروخ شاہ نے الجلیل اور دیوریا کے شہروں پر حملہ کر دیا اور ہیبس جالدک قلعہ کو فتح کر لیا۔ یہ علاقہ فرنگیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ جولائی 1182 میں سلطان ایوبی نے فرح شاہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ فلسطین کے اہم شہر لب الہوا کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور اگست کے آخر میں موجودہ لبنان کے مرکزی شہر بیروت پر بیک وقت بحری اور زمینی حملہ کر دیا، مگر ابھی بیروت کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا کہ سلطان ایوبی کو میسوپوٹامیہ کی طرف رخ کرنا پڑ گیا۔
میسوپوٹامیہ مغربی ایشیا کی انتہائی اہم ریجن ہے جس میں موجودہ عراق اور کویت کا تقریباً پورا علاقہ، شام کے مشرقی حصے اور جنوب مشرق میں ترکی کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریجن ایران، عراق اور ترکی و شام کے سرحدی علاقوں پر مشتمل ہے۔ ستمبر 1183 میں سلطان ایوبی نے موصل اور حلب کے حکمرانوں کی حمایت ختم کر دی کیونکہ اسے اطلاع ملی کہ وہ در پردہ فرنگیوں کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، اور اس نے انہیں اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے 3 دن تک حلب کا محاصرہ کر لیا۔ 1182 کے آخر تک سلطان ایوبی کی فوج نے جزیرہ ریجن کے اہم شہر ایڈیسا، سروج، رقہ، کریسیا اور نوسائبن فتح کر لیے۔ پھر ایوبی فوج الفی الدین، الحسین، مقسم، دورین، آریان اور خابور کے علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور یہ علاقے بھی ایوبی سلطنت کے زیر نگین ہو گئے۔ اس دوران حلب کے حکمران عماد الدین نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ دشمنی مول لے لی اور اس کے زیر کنٹرول علاقوں بالیس، منبیج، سروج، بوزا، آل کرزین پر حملے کیے اور خود اپنا قلعہ عزاز بھی تباہ کر دیا تاکہ ایوبی فوج جوابی حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس اشتعال انگیزی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کا محاصرہ کر لیا اور 12 جون 1182 کو حلب ایوبی حکمرانی میں آ گیا۔ 2 مارچ 1183 میں سلطان صلاح الدین کے بھائی العادل نے اس اطلاع دی کہ صلیبی بحری جہاز خلیج عقابہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا منصوبہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس اطلاع پر ایوبی بحری جہاز بھی اس حملہ کو روکنے کے لیے پہنچ گئے اور صلیبیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لاتعداد صلیبی مارے گئے مگر 170 صلیبی گرفتار ہوئے اور بعد میں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حلب کے بعد موصل کو سلطنت ایوبی کا حصہ بنانا بھی ضروری تھا، لہٰذا اس مقصد کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ کی مدد سے موصل کے حکمران عزیز الدین کے ساتھ باہمی گفت و شنید کے ذریعے موصل کو اپنی حکمرانی میں لے لیا۔ ان فتوحات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر فرنگیوں کی طرف رخ کیا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ فرنگیوں کے زیر کنٹرول علاقہ بیسان پر حملہ کیا۔ فرنگی اتنی بڑی ایوبی فوج کو دیکھ کر اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بیسان پر بغیر مزاحمت کے سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ پھر سلطان اپنی فوج کے ہمراہ عین جالوت پہنچ گیا۔ صلیبیوں نے بھی ایوبی فوج کی آمد کے پیش نظر مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ الفوکا کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ صلیبی الغوکا سے ہٹ کر عین جالوت چلے گئے۔ سلطان ایوبی کی فوج بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئی اور لاتعداد صلیبی مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آ گئے۔ جو باقی بچے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح فرنگیوں کے کئی علاقے فتح کر لیے گئے۔ پھر سلطان ایوبی نے اہم صلیبی علاقے کرک پر حملہ کیا، اگرچہ اسے فتح حاصل نہ ہو سکی مگر صلیبیوں کے خلاف اس کی جنگی مہمات کسی وقفہ کے بغیر جاری رہی۔ جولائی 1187 تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم سلطنت کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے تھے۔ 4 جولائی 1187 کو اس نے جنگ حطین میں صلیبی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ تقریباً تمام فوج لقمہ اجل بن گئی اور اس کے بعد صلیبی حکمران اس قابل نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ لڑ سکیں۔ اب بیت المقدس کا تحفظ بھی ان کے بس کی بات نہ رہی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس شہر کا محاصرہ کر لیا، جو 2 اکتوبر 1187 تک جاری رہا۔ بالآخر صلیبیوں نے بغیر مزاحمت کے بیت المقدس سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح 91 برس کے بعد ممکن ہو سکی۔ مسجد اقصی میں باجماعت نماز ادا کی گئی اور مرحوم سلطان نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر حلب سے منگوا کر مسجد اقصی میں نصب کیا گیا۔ اس طرح فلسطین سے نصرانی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، مگر عیسائیوں کو مقدس مقامات کی زیارت کی باضابطہ اجازت دے دی گئی۔ بیت المقدس کے چھن جانے کا سوگ پوری عیسائی دنیا میں منایا گیا اور اس بدترین شکست اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے برطانیہ، فرانس اور رومی سلطنت کے حکمرانوں نے تیسری صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی تجویز پر فرانس اور انگلینڈ میں رقم جمع کرنے کے لیے ایک ٹیکس نافذ کیا گیا جس کا نام ہی صلاح الدین ٹیکس رکھا گیا۔ دونوں ممالک کے عوام کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی آمدن اور قابل انتقال جائیداد کا 10واں حصہ اس فنڈ میں جمع کروائیں۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کی قیادت میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہو گئی، جو 1199 میں 2 ستمبر 1192 تک یعنی 3 سال 4 ماہ تک جاری رہی۔
صلیبی فوج نے جزوی کامیابی تو حاصل کی، مثلاً آکرے سٹی جسے آکو بھی کہا جاتا ہے اور فاجا کے کچھ علاقے مسلمانوں سے واپس لیے، مگر جو اس صلیبی جنگ کا اصل مقصد تھا یعنی بیت المقدس کی واپسی، اس میں برے طریقے سے ناکامی ہوئی اور جنگ بغیر کسی نتیجہ کے ختم کرنا پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر، شام، فلسطین، جزیرہ اور موصل کو زیر نگین کرنے کے بعد 56 برس کی عمر میں 4 مارچ 1993 کو شام کے دارالحکومت دمشق میں وفات پائی۔ مغربی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کے کل اثاثہ جات میں 1 ٹکڑا سونا اور 40 ٹکڑے چاندی تھی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنی تجہیز و تکفین کے لیے بھی کوئی رقم نہ چھوڑی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق کی مسجد امیہ کے احاطے میں دفن کیا گیا، جس کے ساتھ ہی مشہور مدرسہ العزیزیہ قائم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مدرسہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور بتائیں۔